नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश मकीन। आप देख रहे पी न्यूज़ और cancercare.jk। पेश है हमारा खसूसी प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट। आज के इस सेगमेंट में हम जिगर के कैंसर यानी लिवर कैंसर पर बात करेंगे। जिगर का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिगर के खुलिये यानी सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं और जिगर में रसूली या गिल्टी बन जाती है। लिवर कैंसर की कई अक़साम हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये दो तरह का होता है। प्राइमरी लिवर कैंसर ये जिगर में ही शुरू होता है। इसकी सबसे आम किस्म हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा यानी HCC है। सेकेंडरी लिवर कैंसर में जब जिस्म के किसी और हिस्से का कैंसर जिगर तक फैल जाए तो उसे मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। नाज़रीन, अगरचे शुरू में इसके अलामात जाहिर नहीं होते, लेकिन बाद में कुछ अलामात सामने आ सकती है, जिनमें पेट के दाएं जानिब दर्द, भूख का ना लगना और वजन का तेजी से कम होना, जिल्द और आंखों का पीला पड़ना, पेट में सूजन या पानी भरा हुआ शामिल है। ये बीमारी कैसे पहचानी जा सकती है और इससे बचाव या इलाज के इम्कानात क्या है? इन सब सवालात के जवाब के लिए जम्मू कश्मीर के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजी अशरफ से बात करेंगे पी न्यूज़ के मुदीर आला बशीर नाज। तो आइए देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। पेश है ये खास प्रोग्राम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं cancercare.jk और पी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपको कैंसर के मुतालिक जानकारी फराहम करते हैं और आज भी हमारे साथ हमेशा की तरह जम्मू कश्मीर के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर काजी अशरफ साहब हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लिवर जिसको जिगर कहते हैं वो किस तरह कैंसर में मुब्तला होता है, उसका इलाज क्या है, सिम्टम्स क्या है, किन चीज़ों से एक आम इंसान को परहेज़ करना चाहे ताकि हम इस मुहलिक बीमारी से दूर रहें। इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे डॉक्टर काजी अशरफ साहब से। डॉक्टर काजी अशरफ साहब, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खैर मकदम है। आपको मैं डॉक्टर साहब बताऊंगा, आज हमारा 14वां एपिसोड है, 14th एपिसोड है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो लोग का ये है कि इससे जितनी भी ज़्यादा जानकारी हो ताकि इस मुहलिक बीमारी से दूर रहे, वो लोग यही पूछ रहे हैं। और कुछ लोगों ने हमें नंबर भी आपका पूछा है डायरेक्ट, तो उन्होंने शायद जो नंबर हमने दिए हैं डिस्प्ले पे, तो शायद आज चूंकि माह रमज़ान है, इफ्तारी का टाइम होता है, तो कुछ लोगों ने फ़ोन किया था तो शायद उनको रेस्पॉन्ड नहीं मिला है। ये कहना ज़रूरी है ताकि जो नंबर हमने दिए, जो आपके असिस्टेंट है या जो वो करें, कि उनको बोलो कि कम से कम फ़ोन करें या वापस कॉल करें, बिजी हो सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है लिवर का, जिगर जिसको हम कहते हैं। ये जिगर किस तरह कैंसर में मुब्तला होता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बॉडी में क्या है हमारे, तो एक ये बड़ा अहम है। तो किस तरह ये इन्वॉल्व होता है, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? लिवर जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी स्टमक से लेके जो कोलन है वहाँ तक उस पर काम होता है, उसको तोड़ा जाता है और उसके बाद वो अपने खून में चला जाता है। और सबसे पहली जो उसकी आती है बाउंड्री, जहाँ पर उसकी सफाई एक किस्म की होती है, वो लिवर में। लिवर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसका वज़न के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा है। तो इसका काम जो है वो हमारे जिस्म के बरकरार रहने के लिए बहुत ही, इसको हम बोलते हैं ना, इसकी काफ़ी अहमियत है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो खून चला जाता है वो उसका 75% खून वो हमारे इंटेस्टाइन में जो खून दौरा करता है, हमारे स्टमक में जो खून दौरा करता है, वो खून
لیور میں چلا جاتا ہے، اور 25% ہی خون اتنا ہوتا ہے جو ہارٹ سے آ جاتا ہے، جو صاف جس کو بولتے ہیں آکسیجنیٹڈ خون، جو صاف خون جو آکسیجن پہنچاتا ہے وہ خالی 25% لیور کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو 25% سے ہی کام یہ چلاتا ہے، اور باقی جو ہوتا ہے 75% خون جو لیور کا ہوتا ہے وہ آتا ہے ہمارے انٹسٹائن سے، ہمارے اس سے. تو اس میں جو سارا جو ہم نے غذائیت جو کھائی اس میں ٹاکسین بھی ہوتے ہیں، اس میں گندگی بھی ہوتے ہیں، اس میں اچھی چیز بھی ہوتے ہیں، اس میں جراثیم بھی ہوتے ہیں، بہت سارا اس میں ہوتا ہے. وہ سب جب لیور پر پہنچتا ہے لیور اس کو روک دیتا ہے، پہلے صفائی کر لیتا ہے. جس طرح میں نے بتایا پچھلی بار بھی بتایا کہ پہلے جو شوگر ہوتا ہے شوگر کو وہ سٹور کرتا ہے، جو فیٹ ہوتا ہے اس کو سٹور کرتا ہے، پروٹین ہوتا ہے پروٹین کو تھوڑا یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا امینو ایسڈز کو تھوڑا یہ کر کے. تو لہٰذا اس کی جو اہمیت ہے ہمارے جسم کے لیے وہ کافی زیادہ ہے. یہ کافی لمبا ایک ٹاپک ہے جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. مختصراً میں یہ بتاؤں کہ لیور کا جو کام ہے وہ کوئی بھی جز نہیں ہے، کوئی بھی آرگن ہماری جسم کا نہیں ہے جس میں لیور جو لیور کے کام سے متاثر نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر لیور ہمارا کچھ گڑبڑ ہو گیا تو پورا جسم گڑبڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹاکسینس ہماری پوری جسم میں چلے جاتے ہیں. سب سے اہم جو رول ہے لیور کا وہ ٹاکسین کو رکاتا ہے، رکا کے اس کو دیکھ لیتا ہے کس قسم کا ٹاکسین ہے، پھر اس کو چینج کرتا ہے. پھر اس کو مثال کے طور پر لوگ شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر لیور نہیں ہوگا تو شراب ڈائریکٹلی خون میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے کافی ڈیمیج شراب پینے والے کو ہو جائے گا. لیور کیا کرتا ہے؟ لیور اس شراب کو پہلے روکتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ جسم میں چھوڑ دیتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لیور کا جو کام ہے وہ سینٹرل ہے ہمارے جسم کے لیے، ہماری زندگی کے لیے سینٹرل ہے. یا اس طرح کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں کہ یہ جو لیور ہے ہماری باڈی کے لیے ایک اہم فلٹریشن پلانٹ ہے. جس طرح ہم کو یہ جو خون بنتا ہے یا جو دوسری جو باڈی کو جو چاہے گلوکوز وغیرہ اس کو فلٹر کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے، جو باڈی کو چاہے تو وہی وہ پروڈیوس کرتا ہے اور باقی وہ ویسٹ کرتا ہے. کوشش لیور کی، اچھا یہ لیور کی یہ آپ فلٹریشن پلانٹ بتا سکتے ہیں اس طرح کے. اور باقی جو پروڈیوس جو ہوتا ہے لیور میں جو بن جاتا ہے جو ہمارے لیے چاہیے جسم کے لیے وہ میکسیمم لیور سے ہی شروع ہو جاتا ہے. لیور کا کینسر جو ہے وہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، 2 گروپ میں اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ ٹیومر جو لیور کے اندر ہی خود بخود لیور کے اندر شروع ہو جاتا ہے، اس کو ہم ہیپٹو سیلولر کارسینوما بولتے ہیں. وہ پرائمری ٹیومر ہوتا ہے جو لیور کے اندر ہی بنتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی دوسری جگہ میں ٹیومر ہوگا، بریسٹ میں ہوگا، چھاتی میں ہوگا، لنگ میں ہوگا، سٹمک میں ہوگا، کسی کے انٹسٹائن میں ہوگا، یا کہیں بھی دوسری جگہ ہوگا، وہ لیور میں جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ یہ فلٹریشن پلانٹ ہے، چونکہ بلڈ کو وہاں جانا ہے، گلوکوز کو وہاں جانا ہے، تو ادھر یہ رک جاتا ہے. ادھر لیور دیکھتا ہے ادھر کچھ جو کینسر والی سیلز ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ پھر ادھر ٹیومر بناتی ہے، لیور کو ہی انوالو کرتی ہے. تو اس میں پھر ٹیومر پیدا ہو جاتے ہیں لیور میں، ٹھیک ہے. تو یہ 2 ٹائپ کے ٹیومر ہیں. یہ جو دوسرا ٹائپ کا ٹیومر جو میں نے بتایا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تھوڑا دیری سے. پہلے ہم اس ٹیومر کی بات کریں گے جو لیور میں خود بخود لیور کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ایک تو ہو گیا جو باہر سے باقی ایک جو آرگن سے بلڈ یہ اس میں لیور میں آئے گا، وہ ایک ٹائپ کا کینسر ہے. اور جو لیور میں بذات خود پیدا ہوتا ہے کسی کارن، تو اس پہ بات کریں گے. اس پہ ہم پہلے بات کریں گے. یہ جو پرائمری ٹیومر ہوتا ہے، آپ کو میں تھوڑا اعداد و شمار کے بارے میں اس طرح بتاؤں کہ سالانہ دنیا میں 7.5 لاکھ تک لوگ جو ہیں وہ لیور کینسر میں 7 لاکھ لوگ اس میں سے ایک ہی سال میں پہلے سال میں مر جاتے ہیں. 7.5 لاکھ لوگوں میں سے کم از کم قریباً 6,86,000 لوگ پہلے 1 یا 2 سال میں مر جاتے ہیں، اور 5 سال تک 2 یا 3% لوگ ہی بچ سکتے ہیں، بچتے ہیں. یہ اس کینسر کی
خصوصیت ہے. اور یہ کینسر 5ویں نمبر پر تھا کبھی. اب ڈیتھ ریٹ کے حساب سے جتنا اس سے اموات ہوتے ہیں، اموات کے حساب سے اب دوسرے نمبر پر آ رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے لیور ٹیومر، یہ اس قسم کا ٹیومر سب سے زیادہ ایسٹرن جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، یعنی اس میں تھائی لینڈ، فلپینس، یہ باقی چائنا، جاپان، یہ کنٹریز آتی تھی. ٹھیک ہے، ان میں اور افریقن کنٹریز، سب سہارن افریقہ جو ہے، اس میں زمبابوے اور وہ باقی ساری کنٹریز آتی ہے، کانگو، ادرس. وہاں پر میکسیمم تعداد اس ٹیومر کی رہتی تھی، میکسیمم تعداد ان ٹیومر کی رہتی تھی. اور اس کی وجہ تھی وہ وائرس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جو ہیپیٹائٹس وائرس ہوتا ہے اس کی وجہ تھی. یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور انڈیا جیسی کنٹریز میں اس کی تعداد جو تھی، یورپ، یو ایس اے اور آسٹریلیا میں اس کی تعداد بہت کم تھی. اب انڈیا جیسے دیشوں میں، انڈیا جیسی کنٹریز میں یا مڈل ایسٹ جیسی کنٹریز میں اس کی تعداد قدرے یورپ سے زیادہ تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جتنی چائنا اور باقی جگہوں پر ہے یا افریقہ میں تھی. لیکن اب سینیریو چینج ہو رہا ہے. وہ سینیریو چینج کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس پر ہم بات کریں گے کیوں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ لیور ٹیومر ہے، اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. اس سے ہم کو سمجھ آئے گا کہ یہ سینیریو جو آج ہے وہ چینج کیوں ہو رہا ہے. سب سے پہلا رسک فیکٹر جو ہے لیور کینسر کے لیے وہ ہے وائرل انفیکشن، جس سے جانڈس ہوتا ہے. دیکھیے جانڈس 4 قسم کے وائرس سے ہوتی ہے. جو پلیا ہو جاتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، بڑوں میں بھی ہوتا ہے، اور مڈل ایج میں بھی ہوتا ہے، ینگسٹرز میں بھی ہوتا ہے. وہ 4 قسم کے وائرس سے ہوتا ہے. ان وائرس کا نام اس طرح ہے تاکہ ایزی ہو جائے: ہیپیٹائٹس اے وائرس، بی وائرس، سی وائرس اور ای وائرس. یہ 4 وائرس ہیں اس وقت ڈاکیومنٹڈ ہیں جن سے یہ جانڈس ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کو یا کسی انسان کو یہ ان 4 چیزوں میں سے، 4 وائرسز میں سے کسی وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے، تو جب جانڈس ہوتی ہے وہ پہلے ہفتہ 10 دن وہ بڑھتی جاتی ہے. پھر 15 دن کے بعد آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جاتی. ٹھیک ہے، 1-1.5 مہینے میں وہ کلیئر ہو جاتی. جانڈس کی بات کر رہا ہوں میں، وائرس کی بات نہیں. جانڈس کلیئر ہو جاتی. تو اگر کسی انسان کا ہیپیٹائٹس اے ہو گیا، اے سے ہو گیا، اے ہوتا ہے کھانا پینا، پانی، دودھ، اس میں ملا یہ گندگی ہو، اس سے ہو جاتا ہے. یا ای سے ہو، ای بھی یہی وہ پانی جس میں گندگی ہو، تو اس سے ہو جاتا ہے. فروٹ، پانی، گندگی، گندے چیز کھانے سے، ان ہائیجینکلی یوز کرنے سے. تو وہ جانڈس کیا ہے؟ وہ جانڈس جب 1-1.5 مہینے کے بعد کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی کے ساتھ وہ وائرس بھی ہوتا ہے، وائرس بھی باڈی سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو بی ہے اور سی ہے، اس کا قصہ کچھ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہ ہماری جسم سے کلیئر نہیں ہوتا ہے، آہستہ، مطلب آسانی سے کلیئر نہیں ہوتا ہے. اور یہ پانی پینے یا کھانا کھانے سے یا گندا پانی پینے سے نہیں ہوتا. یہ کیسے ہوتا ہے کہ مطلب کوئی انجیکشن کر لینے سے ہو جاتا ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن سے ہو جاتا ہے، زخم لگنے سے ہو جاتا ہے. اس قسم کی اس کی وجوہات ہیں. خاص کر جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور جو لوگ ڈرگس استعمال کرتے ہیں، ان کا کیا دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک ہی سرنج 5-6 لوگ ایک ہی سرنج باری باری استعمال کرتے ہیں. تو اس میں یہ پھیلنے کا کافی چانسز رہتا ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی کو ہیپیٹائٹس ہوگا تو دوسرا وہی سرنج جب استعمال کرتا ہے تو اس کو باڈی میں چلا جائے گا، اس کو بھی ہیپیٹائٹس ہوگا. اب جب ہیپیٹائٹس ہو گیا، ہیپیٹائٹس بی ہو یا سی، جانڈس ہو گئی، جانڈس 1 مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جس کو پچھلی بار بھی ہم نے بتایا کہ لوگ
جاتے ہیں, پینکریاس کینسر کی بات کر رہے تھے, لوگ جاتے ہیں کسی پیر فقیر کے پاس, اس کے پاس جا کے وہ ان کو کچھ پڑھ کے دیتا ہے یا پانی دیتا ہے, وہ پی لیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی پیر بابا کے پاس جا کے ہمارا جانڈس جو ہے کلیئر ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. بیسیکلی کیا ہے, یہ جو وائرس ہے یہ خود بخود 1-1.5 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اور یہ جانڈس خود بخود 1-1.5 مہینے کے بعد کنٹرول رہتی ہے. لیکن بی اور سی جو وائرس ہوتا ہے یہ جسم میں رہتا ہے, یہ جسم سے کلیئر نہیں ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جب جسم میں رہتا تھا تو یہ لیور کو آہستہ آہستہ خراب کرتا تھا, جس کو ہم پھر بولتے ہیں ہیپیٹائٹس, کرونک ہیپیٹائٹس ہو جاتا تھا, اور اسی کا پھر سیروسس ہو جاتا ہے. اب آہستہ آہستہ جب یہ لیور کو خراب کرتا ہے تو لیور کیا کرتا ہے, یہ کوشش کرتا ہے ٹھیک ہونے کی. تو یہ قسم کی لڑائی چلتی رہتی ہے جسم, ٹھیک ہے. یہاں سے وائرس ڈیمیج کرتا رہتا ہے آرام سے آہستہ آہستہ, یہاں سے لیور کوشش کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو اس لڑائی میں کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. چھوٹے الفاظ میں ہم بولیں گے یہ جو لڑائی چل رہی ہوتی ہے لیور میں, اس میں کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ادھر ادھر جب ہو جاتا ہے اسی کا وہ ٹیومر شروع ہو جاتا ہے, اسی کو ہم ٹیومر بولتے ہیں جب یہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہیپیٹائٹس بی ہے, ہیپیٹائٹس بی زیادہ خطرناک ہے. اس سے ڈائریکٹلی ٹیومر ہو سکتا ہے لیور میں, وہ ڈائریکٹ ڈیمیج کرتا ہے. ہیپیٹائٹس سی انڈائریکٹلی ٹیومر بنا دیتا ہے, وہ ڈائریکٹ ڈیمیج نہیں کرتا ہے لیکن وہ انڈائریکٹ. یہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ تو سمجھ آ گیا, انڈائریکٹ کیسے بنتا ہے؟ انڈائریکٹ ایسا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے جو ڈائریکٹ ہوتا ہے, ڈائریکٹ ہیپیٹائٹس بی, اس میں ریورس ٹرانسکرپٹیز ایک ہوتا ہے, ایک انزائم ہوتا ہے اس کو ریورس ٹرانسکرپٹیز. وہ خود ریورس ٹرانسکرپٹیز سے وہ خود بنا لیتا ہے, جینز بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے, یا جینز کو ٹرانسفر کر لیتا ہے, یا انفارمیشن کو ادھر ادھر کرتا ہے, سیل میں ڈال دیتا ہے. جو ہیپیٹائٹس سی ہے وہ انفارمیشن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے, اس میں ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ ڈیمیج کرتا ہے, ادھر سے کچھ ایسے مواد نکلتے ہیں سیل سے, جیسے کہ لڑائی ہوتی ہے نا, کوئی بھی بیٹل فیلڈ آپ لیجیے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, بم پھوٹتے ہیں, گولیاں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹیئر گیس لگتے ہیں, یا کیمیکل وارفیئر لگتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ہیپیٹائٹس سی ہے, یہ ایک تو بم ڈالنا ہو گیا. یہ جو ہیپیٹائٹس بی ہے, ہیپیٹائٹس بی آپ مان لیجیے یہ بم ڈال لیتا ہے, گولی مار لیتا ہے, ٹھیک ہے. ہیپیٹائٹس سی کیا کرتا ہے, یہ کیمیکل وارفیئر کرتا ہے. یہ ایسے کیمیکل چھوڑتا ہے جو سیلز کو, جن کو ہم سائٹوکائنز بولتے ہیں, یہ سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے, انڈائریکٹلی ڈیمیج کرتا ہے. پھر وہ انڈائریکٹ ڈیمیج جب ہوتا ہے آہستہ آہستہ, وہی انڈائریکٹ ڈیمیج کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ادھر ادھر ہونے کے بعد وہ ٹیومر بن جاتا ہے. خیر یہ تھوڑا ہم اس میں جب ہم اتنا ہم کو ڈیپ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور یہ میں یوں ہی اس میں بتا رہا تھا کہ اس کا میکنزم کیا ہے. تو یہ جو لیور ٹیومر ہے, اس کے وجوہات میں ہیپیٹائٹس بی اور سی, ان کا کافی رول ہے, ان کی کافی اہمیت ہے. آپ ایسا مان لیجئے کہ رسک جو اس کی ہے, ہیپیٹائٹس اس کو بی اور سی کی اوور آل رسک ہے 20%, یعنی کہ لائف ٹائم میں 20% چانسز ہیں اس انسان کو جس کو ہیپیٹائٹس وائرس نے اٹیک کیا ہو اور ہیپیٹائٹس ہوا. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی کا سینیریو ہے, ابھی جو سینیریو چل رہا ہے, اس میں کیا ہو گیا کہ اوبیسٹی, جس کو ہم وزن بولتے ہیں, فیٹ, اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کافی عروج پر ہے. انڈیا میں بھی ہے, اور مڈل ایسٹ میں بھی ہے, اور باقی کنٹریز میں بھی ہے, USA, UK اور آسٹریلیا میں بھی ہے. تو اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کے عروج کی وجہ سے ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ جس کو بولتے ہیں نا فیٹی لیور, عام لینگویج میں فیٹی لیور. اب فیٹی لیور بھی ایک رسک فیکٹر ہے اس قسم کے کینسر ہونے کا. یعنی فیٹی لیور بھی ایک شروعات ہو سکتی ہے. فیٹی لیور جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے. اگر فیٹی لیور پروگریس ہوتا ہے وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے اس ٹائپ کا کینسر بننے میں, لیور کا پرائمری ٹیومر بننے کا. اور وہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ ایپیڈیمک پرپورشن اس کا ہو رہا ہے ان کنٹریز میں, ان خطوں میں, جن خطوں میں پہلے
یہ بہت کم پایا جاتا تھا. جیسے کہ یو ایس اے ہے, یو کے ہے, یورپ ہے, آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے, مڈل ایسٹ ہے. یہاں پر ہیپیٹائٹس وائرل انفیکشن قدرے, وائرل انفیکشن سے یہ لیور ٹیومر جو ہوتا تھا قدرے کم تھا. لیکن اس کی جگہ دوسری یہ جو فیٹی لیور اب ہے, فیٹی لیور اس کی لے رہا ہے. تو تعداد, یہی وجہ ہے کہ لیور کینسر, پرائمری لیور کینسر کی تعداد اب بڑھ رہی ہے, اور یہ لگ بھگ دوسرے نمبر پر, اس کی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ رہی ہے. تو یہ ہے مین جو وجوہات ہے. اس کے بعد ایک دو اور وجہ ہے جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ان کی اس کینسر کے ساتھ, پروون ریلیشن شپ ہے. اس میں ایک آتا ہے فنگل انفیکشن. ایک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے یا برسات کا موسم ہوتا ہے تو جو چاول لوگ سٹور کرتے ہیں اپنے گھروں میں, تو برسات کے موسم میں اس چاول میں وہ تھوڑا بہت وہ گیلا پن, بھاپ بن جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس میں موئسچر ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک قسم کا لاوا آ جاتا ہے, فنگس آتا ہے. اس فنگس کا ایک ٹاکسین ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں ایفلاٹاکسین. جو لوگ اس قسم کا چاول استعمال کرتے ہیں, یہ پایا گیا ہے کہ ایسا چاول, ایفلاٹاکسین انفیسٹڈ چاول کھانے سے, یا گیہوں ہو یا چاول ہو یا کچھ بھی ہو, کھانے سے لیور کینسر ہو سکتا ہے اس پاپولیشن, اور ہوتا بھی ہے. یہ ایک پروون ٹاکسین ہے, ایک ہی ٹاکسین ہے جس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ پایا گیا ہے, ایفلاٹاکسین. تو یہ چاول, اس ٹائپ کے چاول کھانے سے ہو جاتا ہے. یہ لگ بھگ زیادہ تر گاؤں میں ہوتا ہے, جہاں پر وہ چاول رکھنے کا بندوبست زیادہ اسٹوریج بندوبست نہیں ہوگا, وہاں پہ وہ بوریوں میں رکھتے ہیں, اس طرح رکھتے ہیں, تو اس میں یہ چانسز کافی رہتے ہیں. اور دوسرا اہم چوتھا جو ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں 11,000 سے زائد سگریٹ پیکٹ استعمال کیے ہوں, 11,000 سے زیادہ, 11,000 سے زیادہ سگریٹ پیکٹ, ایک پیکٹ میں 20 سگریٹ, ایک پیکٹ میں 20 سگریٹ, اور وہی 20 سگریٹ کا پیکٹ 11,000 سے زیادہ اپنی زندگی میں استعمال کیے ہو, پیے ہو, اس میں بھی ایسے لوگوں میں بھی لیور کینسر ہونے کی رسک قدرے زیادہ رہتی ہے. اور اس کا مطلب وہ لگ بھگ جو لوگ 30 سے 40 سال کنٹینیوسلی سگریٹ پیتے رہے, ان میں بھی لیور کینسر ہونے کی رسک قدرے زیادہ ہے. تو یہ آپ کو چھوٹے, یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ کیونکہ سگریٹ کی بات آئی, اسموکنگ کی بات آئی, اگر لیور کو سگریٹ پینے سے کینسر ہو جاتا ہے جی, تو مین جو آرگن ہمارے باڈی کا ہے جی, وہ ہے, اس حوالے سے وہ ہے لنگس. تو لنگس کو پھر زیادہ ہوا, لنگس میں تو ہے ہی ہے, لنگس میں تو ہے, کیونکہ لنگس کا تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے سگریٹ اسموکنگ سے. میں تو لیور کی بات, لیور میں تو جو سگریٹ اسموک میں جو بینزوپائرین ہوتے ہیں, جو جس سے کینسر ہوتا ہے اسموک میں جو ہوتا ہے, آج کل تو فلٹرڈ آتے ہیں, اس میں تھوڑا بینزوپائرین کم کوانٹٹی ہوتا ہے, لیکن اسٹل ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ لنگ سے ایبزارب ہو جاتا ہے خون میں. ہم سگریٹ کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, سوری یہاں پہ میں آپ کو کرتا ہوں, ہم سگریٹ کی بات کرتے ہیں. تمباکو زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے بزرگ, ہمارے کوئی بھی تمباکو پیتے ہیں, ججیر حقہ جو استعمال کرتے ہیں. چونکہ سگریٹ کی بات کی تو وہ بھی ذرا بتائے کہ نہیں, اس کا تو سیم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, جو تمباکو ہوتا ہے وہ وہی ایک مت ہے یہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ہمارا حقہ بنا ہے جہاں پہ جس میں پہلے پانی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں, وہ جب ان سے بولتے ہیں کہ آپ تمباکو مت پیئے, صحت کے لیے مضر ہے, نہیں, وہ بولتے ہیں نہیں, یہ دھواں جو ہوتا ہے یہ فلٹر ہوتا ہے ادھر پانی میں, پھر یہ صاف ہو کے نکلتا ہے. نہیں, کوئی سگریٹ پینے والا یہ نہیں مانتا ہے کہ
मैं सिगरेट या तंबाकू पीने वाला ये नहीं मानता है कि मैं तंबाकू पीता हूँ और मुझे इससे कुछ होता है। किसी भी सिगरेट पीने वाले को, तंबाकू पीने वाले को आप बोलेंगे कि भाई सिगरेट, वो बोलेगा नहीं, मैं तो इतने साल से पी रहा हूँ, कुछ तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक किस्म का होता है, इसको बोलते हैं ना रैशनलाइजेशन। ये रैशनलाइज करना होता है अपने आप को। गलत चीज तो गलत ही है, क्योंकि आप जो तंबाकू हो जाता है, जो हुक्के के जरिए आप तंबाकू लेते हैं, वो क्या होता है, वो तंबाकू का जो प्लांट होता है, वो कश्मीर में भी एक जमाने में उसकी तंबाकू की खेती होती थी। तो उसका जो प्लांट होता है, उसका जो पत्ता होता है, पत्ता और थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा वो शाखें होती है, वो काट के उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसमें राब एक होता है, वो डाला जाता है, उसके साथ मिलाया जाता है, और ऊपर से फिर और भी कुछ डाला जाता है, जिसको पहले जमाने में जो विलो होता था ना, जिसको हम विर बोलते हैं, वीरपन। हाँ, तो पहले जमाने में उसको भी पीस के, सूखे वीरपन को पीस के, वो विलो लीफ उसको पीस के उसमें डाला जाता था, नुस्वार में भी और तंबाकू में। ठीक है, तो उसी से आपको मिलता था एक हेवी और हल्का, जिसको बोलते थे गुब तमोक और लोतमोक। तो कश्मीरी में ऐसा होता था, तो वो वीरपन और बाकी सब चीज मिलाने से ऐसा होता था। लेकिन अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट ये है कि जब गीला तंबाकू हो या सूखा तंबाकू हो सिगरेट का, ठीक है, अल्टीमेट तो यही है, जब तंबाकू जलता है, ये तंबाकू से जो धुआं निकलता है, ये धुएं में ये बेंजोपायरीन्स होते हैं। अब धुएं को अगर आप पानी के थ्रू भी चलाओगे, वो बेंजोपायरीन पानी में डिसॉल्व नहीं होते, वो उसमें पूरी तरह हल नहीं हो जाते हैं कि वो उसको फिल्टर नहीं होते हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे। तो ये पानी से निकल के, हाँ, कुछ ऐसा होता है उसमें। देखिए, जब वो चिलम होती है, हुक्के की चिलम होती है, उसमें थोड़ा सूट होता है, सूर उसको बोलते हैं, और थोड़ा सा मटेरियल होता है, कुछ निकलता है उसका, वो कोयला निकलता है नीचे। जब वो खींचते हैं उसको, वो कोयला और बाकी जो सूट होता है वो पानी में रुक जाता है, ठीक है, वो पानी से बाहर नहीं आता है। लेकिन धुआं तो आता है ना, धुएं के साथ बेंजोपायरीन्स और जो धुएं के साथ कार्सिनोजेंस होते हैं, वो ठीक तरह से आ जाते हैं और लंग में, और जब ये चेस्ट में पहुंच जाता है, लंग में पहुंचता है, लंग के बाद ये खून में चला जाता है, और खून में चल के ये घूमता है जिस्म में, और लिवर के पास तो पहुंचता है। लिवर के पास पहुंचना है, और लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि लिवर में इसका तोड़फोड़ होना चाहिए। तो लिहाजा लिवर का भी इनडायरेक्ट अटैक इसका रहता है। तो तभी मैंने बताया कि जो लोग जिंदगी में 11,000 से जायद डेली करते हैं, एक बंदा कितना दिन में 20-30 सिगरेट अगर कोई पीता है? नहीं, एक पैकेट का होता है, एक पैकेट में 20 सिगरेट माना जाता है, ठीक है। तो 20 सिगरेट वाले पैकेट को अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में जिसने 11,000 पैकेट से ज्यादा सिगरेट पिया, 11,000 पैकेट से ज्यादा सिगरेट पिया, तो उसको कैंसर के ये चांसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बोला, इसमें जो तंबाकू पीते हैं या सिगरेट जो पीते हैं, तो उनको कैंसर, लिवर कैंसर के चांसेस हैं। तो आपने एक इसमें बोला है कि तंबाकू और सिगरेट में बेंजीन होता है। तो आम फाम हमारे यहाँ पे ये हम बोलते हैं कि जो अभी तक आया है कि निकोटीन, ये निकोटीन और बेंजीन में क्या फर्क है? निकोटीन, देखिए, निकोटीन जो होता है ना, निकोटीन का रोल कैंसर में नहीं है। निकोटीन का रोल आदत, एडिक्शन में होता है। अच्छा। जब कोई भी सिगरेट पीता है या तंबाकू पीता है, तंबाकू में सिर्फ एक तो धुआं होता है, और धुएं में क्या होता है, इसमें केमिकल्स रहते हैं, और केमिकल्स के साथ निकोटीन रहता है। अब निकोटीन क्या हो जाता है, निकोटीन हमारी बॉडी में जब जिस्म में जब सर्कुलेट होता है, जब घुलता है, तो लिवर में पहुंच जाता है। तो लिवर में क्या होता है, लिवर में ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारी जिस्म में, हमारी जिस्म की माइटोकॉन्ड्रिया में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। क्योंकि जो हमारा जिस्म है, हमारा जिस्म तब ही एनर्जी ले सकता है जब हमारे जिस्म में दो चीजें हो। एक होता है NAD, इसको बोलते हैं निकोटीन, निकोटीन
रिलेटेड है वो कंपाउंड, और दूसरा होता है FAD। अब ये जो NAD है, NAD माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक किस्म का शटल बना देता है, ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है, ये रिडॉक्स मैकेनिज्म में आता है, ठीक है। तो इसमें ये जो हम सिगरेट पीते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ये एक किस्म की कंफ्यूज हो जाती है, इसको जो निकोटीन चाहिए, निकोटीन जो NAD चाहिए, ठीक है, वो जो सिगरेट का निकोटीन होता है वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, जो बॉडी का NAD होता है और इस निकोटीन का जो स्ट्रक्चर लगभग सेम हो जाता है, तो ये फिक्स हो जाता है उसमें। तो जब ये फिक्स हो जाता है तो उसके बाद जब बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो उस इंसान को, सिगरेट पीने वाले को, ये लगता है कि भाई मुझे सिगरेट पीना चाहिए, तलब जिसको बोलते तलब बोलती है, तो एडिक्शन नशा। है, इसको नशा आ जाता है। तो उसके बाद जब वो सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने के बाद उसको लगता है कि थोड़ा मुझे एनर्जी आ गई। वो एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि उसका NAD जो है, NAD जिस्म में बढ़ता है, NAD जिस्म में बढ़ जाता है, ठीक है। NAD, क्योंकि NAD एनर्जी ट्रांसफर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या मतलब एनर्जी उसी से ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी। तो लिहाजा वो है, और निकोटीन जो है, निकोटीन कार्सिनोजेनिक नहीं है, निकोटीन से कैंसर नहीं होता, निकोटीन से आदत हो जाती है, आदत होती है। अब जब आदत आपको सिगरेट पीने की होगी, तंबाकू पीने की आदत होगी, ठीक है, तो फिर सिगरेट के साथ तो आप खालिस निकोटीन तो नहीं लेते, उसके साथ आपको बाकी सब चीजें जो केमिकल्स धुएं में आती हैं वही केमिकल्स। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और मेरे जहन में एक और सवाल आ गया कि जब कोई ये इरादा करता है कि मैं स्मोकिंग को गिव अप करूं, मैं छोड़ दूं स्मोकिंग, आज के बाद मैं तंबाकू वगैरह नहीं, लेकिन एक मिथ सा बना हुआ है कि नहीं, एक ही बार सिगरेट को वन टाइम गिव अप करना मुमकिन नहीं है, या इससे कोई प्रॉब्लम होती है, चेस्ट प्रॉब्लम होती है, खांसी आ जाती है, और अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला नहीं, एक एट ए टाइम नहीं, कम करो, अगर आप 10 पीते हो 5 करो, 5 से 2-3 महीने में करो। इसकी जरा वजाहत की कि अगर हमारा ये प्रोग्राम देखकर कोई सिगरेट को गिव अप करना चाहता है, ये आदत छोड़ना, तंबाकू को छोड़ देना चाहे, अगर वो ये इरादा करता कि मैं आज से कोई सिगरेट, उसको जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी या उसकी कोई पॉजिटिवनेस आएगी? देखिए, इसमें क्या है, ये जो एडिक्शन होता है ये हमको समझना चाहिए। एडिक्शन में एक ऐसा चीज हो जाता है जब एट अ टाइम आप विड्रॉ करते हैं किसी चीज को, उसको विड्रॉल बोलते हैं। पहले जमाने में ऐसा बोला जाता था कि जो सिगरेट स्मोकिंग है, निकोटीन है, ये साइकोलॉजिकल विड्रॉल इससे हो जाता है, ये एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, फिजिकल डिपेंडेंस इसमें नहीं है, ये बोला जाता था। और फिजिकल डिपेंडेंस अल्कोहल में होती है, शराब में होती है। और वही वजह थी कि जब शराबी को शराब बंद करते थे तो उसको विड्रॉल हो जाता था, विड्रॉल होके उसको एक किस्म का मतलब वो एजिटेट हो जाता था, वो एक किस्म मतलब काफी एग्रेसिव हो जाता था, कभी कभी वो अजीब चीजें देखता था और अपने आप को कंट्रोल से बाहर वो हो सकता है, और कभी कभी उन लोगों को साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन सिगरेट के बारे में ये आइडिया था कि सिगरेट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो सही नहीं है। ये प्रूव किया गया है कि सिगरेट से फिजिकल विड्रॉल हो सकता है और होता भी है, और क्यों होता है वो हमने अभी एक्सप्लेन किया। ये जो नेड वाला सिस्टम है, नेड और नेड एच, क्योंकि ये एक डिपेंडेंस ऐसी बन गई होती है कि आपका जो एक्सटर्नल निकोटीन आता है वो आपके इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल नेड में उसमें घुस जाता है, उसमें रहता है। तो लिहाजा अगर आप ऑल ऑफ ए सडन सप्लाई बंद कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें चांसेस, ये नहीं है जरूरी हो, उसमें चांसेस है कि फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल, मेंटल तो ही है, फिजिकल भी हो सकते हैं। थोड़े बहुत क्रेविंग हो जाएगा और अजीब किस्म का एंजाइटी हो जाएगा, ठीक है, और डिप्रेशन भी हो सकता है, बहुत सारी फटीग भी हो सकता है, काफी एकदम इंसान को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम बंद हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं अगर एट ए टाइम इंसान जो हेवी स्मोकर होगा एट ए टाइम बंद कर देगा। ये है इसमें, लेकिन ये हर एक में नहीं होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कम ही टाइम हुआ है स्मोक करते हुए, लगभग मतलब 5-6 साल या 2-4 साल या इधर उधर हल्का फुल्का
دن میں 5-6 سگریٹ پیتے ہیں, 2-4 سگریٹ پیتے ہیں, وہ ایٹ اے ٹائم بند کرتے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم کرنا چاہیے, کم وہ کم کر کرو, سکتے اس ہیں. کو لیکن avoid. جو لوگ 7 سال سے زیادہ سگریٹ پیتے ہیں, کنٹینیوس سگریٹ پیتے ہیں 7 سال سے زیادہ, اور اچھے ہیوی اسموکر ہیں. ہیوی اسموکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں 20 سگریٹ کے قریب جس نے استعمال کیے پیتے ہیں, تو اگر انہوں نے 7 سال سے زائد ٹائم پر وہ سگریٹ پینے کا ان کا ہسٹری ہے تو ان کے لیے زیادہ موزوں رہے گا کہ وہ آہستہ آہستہ کم کرے سگریٹ. ہاں, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم سگریٹ پینا بند کر دیں تو اس کے ساتھ پھر ان کو کچھ ڈرگس کا استعمال کرنا پڑے گا, جس میں اس میں ایمیٹرپٹیلن آتا ہے اور نورٹرپٹیلن آتا ہے. یہ نورٹرپٹیلن جو ہے یہ ایک اچھی دوائی ہے جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں یہ عادت چھٹوانے کے لیے. تو اگر وہ نورٹرپٹیلن لیں گے, یہ دوائی لیں گے اور ایٹ اے ٹائم بند کر دیں گے سگریٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کبھی کبھی نکوٹین پیچ استعمال کریں. اب ٹیبلٹ میں بھی آتا ہے, چوئنگ گم بھی آتا ہے, پیچ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے سگریٹ بند کرنے والے کو آسائش ملتی ہے, ہیلپ ملتا ہے سگریٹ چھوڑنے, جس کو فزیکل ڈیپینڈنس ہو گئی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ای سگریٹ بھی آیا ہے, سگریٹ چھوڑنے کے لیے ای سگریٹ ہے, وہ ای سگریٹ کا کیا اثر ہے, وہ کیسا ہے؟ ویپ کے بارے میں جو ویپ ہوتا ہے اس میں کیا تھا, وہ صرف خالص نکوٹین ہوتا تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ویپر بنتا ہے, اس کو ویپ بولتے ہیں, اس کا صرف نکوٹین نکلتا ہے. لیکن اب اس کو بین کیا گیا, آلموسٹ بین کیا گیا, کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ اس میں خالص نکوٹین نہیں ہوتا ہے, اس میں بہت ساری امپیورٹیز آ جاتی ہے, میٹلز آتے ہیں, بہت ساری یہ ٹاکسینز اس میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھا گیا کہ وہ جو استعمال کر رہے تھے, جن لوگوں نے استعمال, ان میں کافی زیادہ, ایک تو فیٹلٹیز بھی ہو گئی, لوگ مر بھی گئے, دوسرا چیسٹ انفیکشن کافی لوگوں کا ہو گیا, تیسرا نیمونیا اور باقی سب چیزیں ہو گئی اس چیز سے. تو لہٰذا اس کو بند کیا گیا. یہ جو ای سگریٹ اور ویپ, یہ سب یہ ایک نا وہ جس کو بولتے ہیں وہ ایک بازاری کھیل ہے, اس میں نہیں جانا چاہیے. میرا ماننا ہے کہ ان سب چیزوں میں جانا نہیں چاہیے. اور کچھ ایسے بھی سگریٹ ملتے ہیں بازار میں, بولتے ہیں کہ یہ نکوٹین فری سگریٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نکوٹین فری سگریٹ, منتھول والے بھی آتے ہیں, یہ اس میں منتھول ہے, یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا, یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کا کچھ رول نہیں ہے, جن کا مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ جس کو پروو کیا گیا ہے اس کا رول نہیں ہے. جس بات کو پروو کیا گیا ہے, سائنٹیفکلی پروو کیا ہے, وہ میرے خیال میں اسی بات کو استعمال کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایٹ اے ٹائم سگریٹ چھوڑنا چاہیں, میں پھر سے بتاتا ہوں, اگر 7 سال سے زائد سگریٹ کنزیوم کیا ہے کسی نے, وہ بھی دن میں 20 سگریٹ سے زائد, ٹھیک ہے, 7 سال لگاتار کیا ہے, اور 7 سال سے زائد 10 سال 15 سال 20 سال, اگر وہ چھوڑنا چاہیے تو اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ کم کرے سگریٹ, کم کرے, آہستہ آہستہ کم کرے, اپنی باڈی کو تیار کرے, تو اس کے بعد چھوڑ دے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیور کینسر کی بات ہو رہی ہے, تو سگریٹ پہ ہم نے, تمباکو پہ بات کی ہے, اور جو ڈرگ ایڈکٹ ہے ان کو, وہ ایسے لوگوں کو کس طرح لیور کینسر. ایک اہم چیز یہاں پہ ہم رہتا ہے, لکر, شراب. تو شراب کا کتنا پارٹ ہے لیور کینسر؟ نہیں, شراب تو پروون رسک فیکٹر ہے نا. شراب سے کیا ہوتا ہے, شراب سے جس طرح وائرس سے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, اسی طرح شراب ریگولرلی کنزوم کرنے سے, یہ اس میں مقدار کی کوئی یہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ میں زیادہ نہیں پیتا ہوں, میں 1 گلاس یا آدھا گلاس پیتا ہوں. مقدار کا اس میں یہ نہیں ہے. 100 گرام 25 گرام سے زیادہ جو استعمال کرتا ہے الکوہول, ٹھیک ہے, اور ریگولرلی کرتا ہے, اس میں امپورٹنٹ ہے ریگولر استعمال, تو ان کو خدشہ رہتا ہے ہیپیٹائٹس ہونے کا, لیور کا ڈیمیج ہونے کا. اب لیور کا جب ڈیمیج ہو گیا کسی بھی چیز سے, چاہے وہ سگریٹ سے ہو گیا, چاہے وہ وائرس سے ہو گیا, چاہے وہ اس سے کیا بولتے ہیں ایفلاٹاکسن سے ہو گیا, یا فیٹی لیور سے ہو گیا, یا الکوہول سے ہو گیا. لیور میں جو چیزوں سے ڈیمیج ہوتا ہے ان سب چیزوں کی بیسس پر کینسر ہو سکتا ہے, رسک. تو الکوہول میں رسک برابر ہے لیور, اس یہ پرائمری کینسر ہونے. اچھا ڈاکٹر صاحب,
چونکہ یہ ٹاپک بڑا ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک اور ایپیسوڈ پہ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی اس کا علاج بھی ہے، پریکاشنز بھی ہے، کیا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم ابھی یہ آپ ڈاکٹر صاحب بتائے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، یہ جو لیور کینسر ہے اس کا مطلب ابتدائی طور لوگوں کو کس طرح یہ پتہ چلے، ان کو کیا پریکاشنز لینی چاہیے تاکہ یا ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، کیونکہ میرا جسم کتنا ٹھیک ہے، لیور میرا کتنا مضبوط ہے، اور کس طرح کے ٹیسٹ تاکہ جو ہمیں ناظرین سن رہے ہیں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ شاید میں اتنا سگریٹ پیتا ہوں، میں نے لیکر لیا ہے، میرا لیور فیٹی ہے، تو کون سے ٹیسٹ ہوں گے ایسے تاکہ اس کو نہیں میں ٹھیک ہوں یا کچھ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے، یہ جو لیور کا یہ جو کینسر جو ہے نا، پرائمری کینسر، اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں سمٹم زیادہ نہیں رہتے جیسے ہر ایک کینسر میں، لیکن 3 سمٹم اس میں کافی اہم ہیں. 3 سمٹم جس کو ہم ٹرائیڈ بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ویٹ لاس ہو گیا، وزن کم ہو گیا. دوسرا پین ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا پین اس میں رہتا ہے، پیٹ میں رہتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا دائیں طرف کس کس جگہ پہ رہتے ہیں یہ جو پسلی ہوتی ہے نا، دائیں طرف کی پسلی ہوتی ہے جہاں پر لیور ہوتا ہے، نچلا والا، ہاں اس سائڈ میں، ٹھیک ہے، چھاتی کے نیچے پیٹ میں، ٹھیک ہے، یا کبھی کبھی پیٹ کے سینٹر میں جہاں پر معدہ ہوتا ہے نا. کبھی تو لوگ بولتے ہیں کہ مجھے پیٹ میں درد ہے، وہ معدے کے علاج کی خاطر جاتے ہیں، پھر ادھر سے الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، ادھر پتہ کچھ اور نکلتا ہے. تو ایک تو ویٹ لاس ہو گیا، ایک تو درد ہو گیا، ہلکا پھلکا یا زیادہ درد ہو، ڈپینڈ کرتا ہے وہ. اور تیسرا ہوتا ہے کہ لیور کا بڑھنا، لیور بڑھ جاتا ہے. یہ 3 ہی چیزیں ایسی ہیں، 3 سمٹم ہیں جو اس میں عام طور پر دیکھے جاتے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں سمٹم میں وہ بہت کم ہوتی ہیں. جیسے کہ کسی کا مثال کے طور پر کسی کی جانڈس ہوگی، وہ بہت لیٹ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. کسی کا وہ فیور جیسا لگتا ہے کہ بار کنٹینیوس فیور چلتا ہے، ہلکا پھلکا فیور چلتا رہتا ہے، وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اس کو پیرانیوپلاسٹک فیور بولتے ہیں. اسی طرح کسی کا خون بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہیموگلوبن زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو ایریتھروسائٹوسس بولتے ہیں، وہ بھی بہت کم پایا جاتا ہے لیکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی جو اس میں آ جاتی ہیں وہ بہت کم آ جاتی ہے. مین تو یہی 3 چیزیں آتی ہیں. تو یوزولی کیا ہوتا ہے کہ یوزولی کوئی بھی انسان لیور کی کمپلینٹ لے کے نہیں جاتا ہے کہ مجھے لیور میں پرابلم یا مجھے لیور میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ پیٹ کی درد کے لیے جاتے ہیں، پیٹ درد میں ہو گئے، پھر ادھر کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کا ٹیومر ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہے، جو سمپل ٹیسٹ ہے، وہ ہے USG، اس کو ہم بولتے ہیں ٹی وی ریل الٹرا ساؤنڈ، ٹھیک ہے. اس سے آئیڈیا ملتا ہے کہ اگرچہ اس میں ہیپیٹائٹس ہے، اس میں ہے کیا ٹیومر ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کتنا بڑا ہے اور کتنے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سی ٹی اسکین سے پورا اس کا آئیڈیا ملتا ہے کہ کتنا بڑا ہے، کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کبھی کبھی ہم کو MRI کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیور، یہ جو لیور کا ٹیومر ہے، یہ ایک واحد ٹیومر ہے، یہ میں بتاتے چلوں، یہ ایک واحد ٹیومر ہے جس میں آپ کو CT اسکین اور MRI سے اتنی انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ کو بایوپسی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا. یوزولی کیا ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، آپ MRI کرتے ہیں، آپ CT اسکین کرتے ہیں، آپ پیٹ اسکین کرتے ہیں، لیکن بایوپسی بہت ضروری. بایوپسی کیا، الٹیمیٹلی بایوپسی میں پروو ہونا چاہیے، تب تک ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، اگرچہ اس کے سارے مطلب اشارے ٹیومر کی طرف بنتے ہیں. لیکن لیور کا ٹیومر ایک واحد ٹیومر ہے جس میں ہم بایوپسی ایوائڈ کرتے ہیں، بایوپسی کرتے نہیں ہیں، CT اسکین اور MRI کی بنیاد پر ہی ڈائگنوسس کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہو گیا کہ یہ اس کے ہلکے پھلکے سمٹمز کیا ہیں. نارملی تو کینسر کا جو بھی جس بھی آرگن میں کینسر ہو جاتا ہے تو سمٹمز جب تک نہ وہ جگہ پوری طرح نہیں بناتا تو سمٹمز کم ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے بتایا.
اب یہ جو اگر اس کو ہم روکنا چاہیں، ویکسین ہے یا کچھ دوائی ادویات ہیں یا کچھ ایسا ہے؟ ہاں دیکھیے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. میرے خیال میں یہ سوال پہلے آنا چاہیے تھا. خیر، یہ جو ہیپیٹائٹس وائرس ہے، جو 2 وائرس میں نے بتائے، بی اور سی، کیونکہ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور ناظرین کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو لیور کینسر ہے، ہم یوزلی بولتے ہیں کینسر کے بارے میں کیا ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے ڈیزیز آف ایج. یہ ایج بڑھنے کے ساتھ کینسر شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ اس والے ٹیومر میں ایسا نہیں ہے. لیور والے میں ایسا نہیں ہے. یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، 6-7 سال کے بچوں میں. اوہو. یہ 20 سال سے پہلے بھی ہوتا ہے. ایک قسم کا اس میں ٹیومر ہوتا ہے جس کو فائبرولیمولر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یوزلی نہ وہ اسموکر ہوتے ہیں، نہ ان کو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، نہ ان کو کچھ ہوتا ہے. وہ 20 سے 30 سال کی ایج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور 40 سال کے بعد تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اب کیا پایا گیا تائیوان میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو ہیپیٹائٹس والی عورتیں ہیں جن کو بی انفیکشن ہے، بی، ان کے جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا آلریڈی ماں کے پیٹ سے ہی انفیکشن شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جب 6-7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو لیور کینسر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، جب ویکسین آ گیا تو انہوں نے شروع کیا ویکسین کو. بچوں کو جو ہی بچہ پیدا ہو گیا اس کو اسی وقت ویکسین دے دی. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے وہ شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے پایا کہ یہ جو 6-7 سال کی ایج میں بچوں کو لیور کا کینسر ہوتا تھا وہ بہت حد تک وہ رک گیا. 50% سے کم ہو گیا. 50% سے کم ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے شروع کیا کہ ہر ایک بچے کو ویکسین کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پالیسی بن گئی بچے کو، نیونیٹ کو ہی ادھر ویکسینیشن کرنے کی. اور اس سے کیا ہو گیا، اس سے یہ جو لیور کینسر ہونے کے یہ ہے امکانات ہے وہ بہت کم ہو گئے، اور ہیپیٹائٹس ہونے کے امکانات بھی بہت کم ہو گئے. ٹھیک ہے، اس ایکسپیریمنٹ کو آگے لے کے تو باقی کنٹریز میں ایسا ہو گیا کہ سٹارٹ ہو گیا ہیپیٹائٹس بی ویکسین سٹارٹ ہو گیا. اب بچوں میں ہی ہیپیٹائٹس بی ویکسین کرتے ہیں، اور جہاں نہیں کرتے ہیں ان کو اڈلٹس میں بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ویکسین نہیں کیا، اگر ابھی تک آپ نے ہیپیٹائٹس بی ویکسین نہیں کیا، خاص کر آپ میڈیکل پروفیشنل ہو، خاص کر آپ دوائیوں ادویات کے ساتھ کام کرتے ہیں، سرجری کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈریسنگ کا کام کرتے ہیں، نرسنگ جاب کرتے ہیں، انجیکشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، یا ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اگر انہوں نے ویکسین نہیں کیا ہے تو ان کو ویکسین کرنا چاہیے. سب سے اچھی بات یہ ہے ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں اور ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں بھی، اب جو دوائیاں سامنے آئی ہیں جو اس وائرس کو ٹریٹ کرتی ہیں، وہ کافی حد تک وہ کامیاب ہو رہی ہیں. تو ان دوائیوں کا، ان ادویات کا استعمال کرنے سے، یہ وائرس کو جسم میں ختم کرنے سے اس کینسر کا کافی روک تھام ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو اوبیسٹی اور ڈائبٹیز جو بڑھ رہی ہے اس وقت، اس وجہ سے جو فیٹی لیور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فیٹی لیور کا اتنا بڑھاوا ہونے سے لیور کینسر کے کیسز پھر سے سامنے آ رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ہر ایک پروگرام میں یہ بتایا کہ کھانے پینے میں کون سے احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح کھانا پینا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کو ٹو سم ایکسٹینٹ کنٹرول کیا جائے اور فیٹی لیور کو کنٹرول کیا جائے. یہ بہت اہم ہے اس لڑائی، اس کینسر کو روکنے میں. اور جس طرح ہم بولتے ہیں کہ اناج کو سٹور کرنے کی، اناج گیلا نہیں ہونا چاہیے.
अनाज में लावा नहीं चढ़ना चाहिए। वो लावा दिखता नहीं है, वो आमतौर से आपको ऐसा नहीं दिखेगा पूरा लावे का ढेर है अनाज पर। थोड़ा सा आइडिया है लोगों को, वो बनते हैं, वो सफेदी जैसी हो जाती है, उसमें हल्की सी बनती है, हल्की सी सफेदी आ जाती है, ठीक है। तो उन सब चीजों को ख्याल रखना चाहिए। शाली को, धान को, चावल को स्टोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से स्टोर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस उस किस्म का चावल इस्तेमाल करेंगे लोग, तो वो भी एक रीजन है जिससे ये कैंसर होता है और इस कैंसर का बढ़ावा मिलता है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को। आज जो टॉपिक था लिवर कैंसर, जिगर का जो कैंसर है, इस पे डॉक्टर साहब ने बताया है। दो तीन बातें बड़े जो अहम इसमें है कि जो स्मोकिंग का लिवर कैंसर में क्या रोल है, और जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उसका क्या रोल है, खासकर हेपेटाइटिस बी और सी जो जिससे कैंसर होता है लिवर में, उसको कैसे रोका जाए। वैक्सीन जो डॉक्टर साहब ने बोला है कि वैक्सीन लेना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उससे लिवर में रोकथाम होगा। और भी इस लिवर कैंसर के बारे में बातें करें, क्योंकि ये आज इसका एपिसोड में मुकम्मल नहीं हुआ, अगले एपिसोड में करेंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं क्योंकि वो डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। तो जो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उन पे राब्ता करें, क्योंकि आज माह रमज़ान चल रहा है। हो सकता है कि जब आप कॉल करते होंगे इस हवाले से, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं कि हमारे असिस्टेंट जो हैं, जो फ़ोन हैंडल करते हैं, वो उसके बिजी हैं। आप हमारा नीचे ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है, उस पर आप डिटेल लिखें तो ज़रूर हम वादा करते हैं, और जो ही डॉक्टर साहब को टाइम मिलेगा वो आपसे राब्ता करेगा। यहाँ से हम राब्ता करेंगे। कारण नगर में जो हॉस्पिटल है मेडिकेयर का, तो वहाँ पे 2 बजे के बाद होते हैं। आप वहाँ पे भी ज़ाती तौर फिजिकली उनसे मिल सकते हैं, ये आपको वहाँ पे मिलेंगे अगर आपको कोई उनसे पूछना है। तो हम दूसरे एपिसोड में इस लिवर कैंसर को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपकी कोई इसमें पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं डॉक्टर साहब अगले प्रोग्राम में इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए खुदा निगहबान। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज और cancercare.jk का आज का खुसूसी प्रोग्राम लिवर कैंसर क्या है। अगले शुमारे में इसी वक्त इसी चैनल पर लिवर कैंसर की दूसरी किस्त में डॉक्टर काजी अशरफ आपको मजीद जानकारी फराहम करेंगे। हाँ, अगर आप डॉक्टर साहब से कैंसर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, और इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर भी अपने सवालात का जवाब हासिल कर सकते हैं। हाँ, हेल्थ से मुतालिक cancercare.jk को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी, खुदा निगहबान।